रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ डिजिटल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद F8 कचहरी से। नाजरीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति की पेशी है। उनको FIA इस्लामाबाद साइबर क्राइम ने अरेस्ट किया था। उन्होंने कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स किए थे, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको 2 दिन पहले रिमांड के लिए अदालत में लाया गया। रिमांड के बाद फिर उनको जिस्मानी रिमांड के बाद FIA के हवाले कर दिया गया था। नाज़रीन, अभी आज उनकी पेशी है और आज उनको सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो गैर मामूली इंतजामात हैं वो किए गए हैं। वफाकी पुलिस इस वक्त मौजूद है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज और दीगर हसास अदारों के जो अहलकार हैं इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो ही यहाँ पर थोड़ी देर में आज़म स्वाति पहुँचेंगे तो उनको सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम इंतज़ामात हैं इनको हतमी शक्ल दे दी गई है, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि किसी वक्त भी यहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति पहुँच सकते हैं। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन मनाज़र हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं F8 कचहरी से बराह रास्त। अब जो है सिक्योरिटी की लेयर्स जो है वो बना दी गई हैं, लायर यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो उनके लायर हैं उनसे भी इसी हवाले से बात करें चूँकि ये जो केस है ये साइबर क्राइम FIA क्राइम विंग साइबर क्राइम विंग ने जो है वो दर्ज किया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो उनका फार्म हाउस है शहजाद टाउन में चक शहजाद में, वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनसे जो तफ्तीश है वो शुरू की गई और उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इब्तिदा की गई। 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मुकम्मल होने के बाद आज उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा और इसके जो लायर इनकी जो लीगल टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी इसी हवाले से गुफ्तगू करें। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में FIA की टीम उनको लेके पहुँचेगी और वफाकी पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और दीगर अदारों के जो हसास अदारे हैं उनके मुलाज़मीन यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट खड़ी है और मेरे साथ इस वक्त सीनियर लायर मौजूद हैं तो उनसे भी मैं इसी हवाले से बात करूंगा। सर, ये बताइएगा कि आज़म खान स्वाति जो हैं उनके ऊपर साइबर क्राइम विंग जो है उन्होंने केस दर्ज किया और आज उनको दोबारा पेश किया जा रहा है। कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स थे, उस हवाले से ये केस था। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तमाम नाज़रीन इस वक्त आपको बराह रास्त देख रहे हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, प्रिसाइसली बता देता हूँ। ठीक। इसमें मैंने बल्कि व्लॉग भी किया है टू द पॉइंट। इसमें जो सेक्शंस लगाए हैं वो सेक्शन 20 P का लगाया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं सेक्शन 131 है, 505 है, 50 है। बाकी तो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 131 PPC और सेक्शन 505 है। सबसे पहले इससे पहले कि मैं ऑर्डिनरी जुडिशन के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड की बात करूं, जो साइबर क्राइम का जो इन्होंने एक ही सेक्शन लगाया वो P का, वो 20 का, वो है मैलिशियस कोड के हवाले से। वो लिखा हुआ भी है लेकिन अब मैं उसको प्रिसाइजली समझा देता हूँ कि उस हवाले से है कि अगर वो किसी शख्स का विदाउट अथॉरिटी कोई यूज़ करे और उसको मिस यूज़ करे को प्रोपोगेट करने में तो उस पर अटैक होता है। वो भी इसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल, नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस मैटर है। और जब नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस हो तो FIA जो एक्ट 1974 रेड विद
اور FIR رولز 2002 ہے اس کے مطابق انکوائری ہوتی ہے. اب انکوائری کا کیا طریقہ ہے؟ 7 بجے غالباً یا 8 بجے رات کو انہوں نے ٹویٹ کیا, اپنی آزادی اظہار رائے کا استعمال کیا جو کہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر آرٹیکل 4, آرٹیکل 9, آرٹیکل 14 اینڈ above all آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کی وائلیشن کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ انہوں نے کیا کیا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی انکوائری کرنی تھی. اب 8 بجے ٹویٹ ہوتی ہے اور FIR رات کو 1 بجے یعنی کہ نیکسٹ تاریخ میں کر دی جاتی ہے. تو انکوائری کا پروسیجر کیا ہے کہ انڈر 160 CRPC نوٹس کیا جاتا ہے کنسرنڈ ایکیوز کو, وہ نہیں کیا گیا. نہ 161 کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی, نہ ان کو بلایا گیا. مختصر یہ کہ ٹوٹلی یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل طریقے سے انہوں نے FIR کیا. 3:10 پہ میری اطلاع کے مطابق وداؤٹ وارنٹ کسی کے گھر گھسنا اور جو کچھ ٹارچر کیا گیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ان کے ملازمین کو ٹارچر کیا گیا, سواتی صاحب کو ہمسیلف ٹارچر کیا گیا جبکہ وہ 74 ایئرس کے ایک معزز سینیٹر ہے اور میری اطلاع کے مطابق 3 اسٹینٹ ان کے پڑ چکے ہیں. مطلب ان کی لائف اسٹیک ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور یہ اسٹیٹ اس وقت کیا کر رہی ہے, یہ ٹوٹلی ریاستی جبر ہے, دہشت گردی ہے. اب میں قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں دس کیس از سملر ٹو دی کیس آف محسن بیگ جو کہ 2021 میں ہوا اور اس میں ججمنٹ آئی اپریل 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جناب محترم چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. یہ ججمنٹ میرے پاس موجود ہے, 4 صفحے کی ہے. اس میں انہوں نے ہر آرٹیکل میں یہ لکھا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ کیس تھا وہ غلط تھا, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن تھا, اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس تھا, پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھا. اور یہ سیکشن 20 پیکا کو تو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں. اب جب نل اینڈ وائڈ کا مطلب عام الفاظ میں یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اس کی حیثیت ختم ہو چکی. اب میری اطلاع کے مطابق FIA نے ان کو کیا ہے چیلنج سپریم کورٹ میں, جو کہ جناب سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پاس پینڈنگ ہے اور اس میں ایڈمیشن کے بعد نوٹس ہوئے ہیں لیکن سسپینشن نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہے کہ یہ سیکشن 20 اس وقت 0 ہے, اس کی کوئی ایفیکیسی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ ہے, تو ابھی تک وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اب 20 کو ہٹا دے تو باقی سیکشن FIA کی جوریسڈکشن نہیں بنتی. تو یہ کیس ٹوٹلی پہلی تاریخ میں ڈسچارجی کا بنتا تھا. میری قانونی باقی اتنے گراؤنڈز ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ کوشچن کریں گے تو میں ڈیٹیل چلا جاؤں گا. ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا کہ یہ ڈسچارج ہونے کا کیس ہے اور 20 نہیں ہے, یہ ان کی جوریسڈکشن نہیں ہے کہ FIR کرنا. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں واضح طور پہ کہا تھا, سیکٹری انٹیریئر کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا FIA کے DG اور تمام انوالو ہوئے تھے غیر قانونی ایکٹ میں, ان کے خلاف پروب کیا جائے, لیکن آج تک پروب نہیں ہوا. اگین اوفینس ہیز بین ریپیٹڈ بائی دی FIA انکلوڈنگ DG اور سارے انوالو ہے. ظاہر ایک سپاہی, ایک IO اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کا یہ بندہ نہیں کرتا, ان میں بڑے ہاتھ ملوث ہیں, ان کو پروب کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو, سپریم کورٹ صاحب کو یہ پروسو موٹو سیکشن انڈر آرٹیکل 184(3) لینا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. آپ کی سول لبرٹی, اب میں قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا اتنے رائٹ ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو اسپیچ ہے, رائٹ ٹو اسمبلی ہے, رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے, رائٹ ٹو سیکورٹی ہے. آپ کی ڈگنیٹی کو نہیں کر سکتے, آپ کو مار نہیں سکتے, گالی نہیں دے سکتے. اصولاً کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ آپ کو جب چاہے فیس کرنا ہو کسی کو, FIR پکڑو, FIR کرو رات کو 2 بجے. یہ سائرہ اظہار کیس میں بھی ہوا جو کہ اظہار تھا ڈرائیور شہباز گل کا, اس کے گھر میں بھی اس کی سسرال کے گھر میں رات کو 1:30 بجے گھسے, وہ کہانی موجود ہے. شہباز گل کا کیس موجود ہے, یہ کیس موجود ہے. رات کو آپ کسی کو چاہیں وداؤٹ وارنٹ گھر میں گھس جائیں, چار دیواری کے تقدس کی پامالی کریں, اس کے بعد FIR کے ذریعے ان کو مارے پیٹے, ان کا موبائل لے لیں, ان کا لیپ ٹاپ لے. رائٹ آف پرائیویسی کدھر گئی؟ آپ کی بہت سی چیزیں پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں. یعنی کہ پاکستان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا تو سب ہے, انفارچونیٹلی جو کسٹوڈین ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں. کسٹوڈین کانسٹیٹیوشن کے یہ ہمارے کورٹس ہوتے ہیں, دے آر فیلنگ دیم سیلف, رائٹ فرام سول کورٹ ٹو سپریم کورٹ. سب کچھ جو 6 مہینے میں ہو رہا ہے, مجھے بلائیں,
میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری جو ہے نا انفارچونیٹلی ایگزیکٹو یعنی کہ ہماری فیڈریشن ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. اس وقت ریاستی جبر ہے, دہشت گردی ہے اور غنڈہ گردی کے حساب سے چل رہا ہے. لیکن جس نے پروٹیکشن کرنا تھا ایگزیکٹو کے اگینسٹ وہ ہماری جوڈیشری ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج بھی کرتا ہوں, ہمیشہ امید اچھی کے رکھنی چاہیے امید, لیکن جو ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی غنڈہ گردی کو روکنے میں ہماری جوڈیشل سسٹم ناکام ہو چکی ہے. اور جب چاہے کسی شریف آدمی کو پکڑے, یہ سینیٹر معزز سینیٹر تھے, اس میں اگر بتایا جائے کہ سینٹ کے رولز ہیں اس کے مطابق بھی پرمیشن جو ہے نا چیئرمین سینٹ کے بغیر بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. اور میری قانون کی رائے کے مطابق سیکشن 21 کے تحت یہ پبلک سرونٹ میں آتے ہیں اور پبلک سرونٹ کو بھی اس طرح نہیں پکڑا جا سکتا, اس کا ایک پروسیجر ہے. تو دیر آر مینی انامولیز, مینی illegalities which are being committed by the Federation of Pakistan and through state institution. They are maligning the people who are gentle, law-abiding citizens, who are respectful citizens of Pakistan. They are violating the fundamental right of the citizen enshrined in Islamic Republic of Pakistan Constitution 1973. This is my لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجیے گا جو دفعات لگی ہیں نان بیلیبل, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ اس کیس میں جو ہے وہ بنتی تھی؟ Yes. اس میں دیکھیں, اب اس کو ہٹا دیں, اب میں اس پہ پوائنٹ پہ آ جائیں. سیکشن 131 ٹوٹلی اگر اس میں میرے پاس سارا موجود ہے ریکارڈ, اس کے مطابق 131 ہوتا ہے کہ آپ آرم فورسز کو یعنی کہ ایئر فورس, آرمی یا نیوی کے آفیسرز کو, ایئر مین کو یا سپاہیوں کو ورغلائیں کہ اٹھو اور اپنی آرمی کے خلاف, آرم فورسز کے خلاف ہو. اس طرح کا کوئی ایلیگیشن ہے ہی نہیں. اب ٹویٹ پہ میں آ جاؤں گا. سیکشن 501 میں بھی ہے کہ جناب میوٹنی کے لیے ان کو پرووک کیا جائے. اب آپ ٹویٹ پڑھ لیں, انہوں نے ان کی اپنی ایک اوپینین ہے. انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے تمام مجرموں کو جو ہے نا رہا کروا رہے ہیں, اور اس طرح کی ٹویٹ تھی. یہ نہ میوٹنی میں آتی ہے, نہ پرووکیشن بھی آئے, نہ سچ پرووکیشن ہوئی ہے. یہ ٹوٹل موٹیویٹیڈ ہے. ایون اگر FIR درج کی جاتی عام کورٹ میں یعنی کہ پولیس اسٹیشن میں تو وہ درج ہونے والی FIR نہیں تھی. یہ ٹوٹلی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہے. سونر اور لیٹر یہ زیرو ہو جائیں گی. آج میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, بٹ رائٹ ناؤ یہاں پر جب اب میں قانون بتا رہا ہوں کہ اس وقت جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے نا, تو جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس بھی پاورز ہیں. سیکشن 169 CRPC از ویری کلیئر. سیکشن 63 کے تحت ان کے پاس پاورز ہے. سیکشن 86 CRPC کے تحت ان کے پاورز ہے, اور 169 اسپیشلی کہ وہ ایٹ دیز اسٹیج جب دیکھیں کیس ہی نہیں بنتا, جیسا میں کروں آرگومنٹس کروں اسے ایک جملہ کہہ دوں کہ جناب سیکشن 20 اس وقت ان فیلڈ نہیں ہے تو FIA کی جوڈیشن نہیں بنتی, تو FIR کو غلط ہے, اس کو ڈسچارج کر دیں. تو ان تمام چیزوں پہ میری ریکویسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کویش ہونے والا FIR ہے اور ڈسچارج ہونے والا کیس ہے. تو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے وائل سینڈنگ ہم جوڈیشل ریمانڈ کہ یہ FIR نہ بنتے ہیں نہ کانٹینٹس بنتے ہیں. کوئی آفینس کریٹ ہی نہیں ہوا, انہوں نے اپنی آزادی اظہار رائے کا اظہار کیا ہے. مجھے بتائیں جسمانی ریمانڈ کی ممکن ہے آج بھی استدعا کی جائے تو کیا بنتا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ آج چانسز ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ اس کی اخراج رپورٹ کے لیے کہا جائے گا؟ دیکھیے اصولاً اگر میں وکیل ہوں تو بالکل میں یہ کہوں گا اخراج رپورٹ تو وہ تو کورٹ یا تو انویسٹیگیشن کر سکتی ہے یا ہائی کورٹ کویشمنٹ کے ذریعے انڈر سیکشن 561 ARCPC کرتی ہے. ایٹ دس اسٹیج جو جوڈیشل میجسٹریٹ اس کے پاور ہے انڈر سیکشن 169 CRPC کہ اگر وہ سمجھے کہ یہ کیس نہیں بنتا, ایویڈنس بھی نہیں ہے اور جوریسڈکشن بھی نہیں ہے, تو ایٹ جس اسے ڈسچارج کرتا ہے. ڈسچارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیس نہیں بنتا اور فردر اگر اپروو کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایگریڈ پرسن چاہے تو کنسرن کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن میں جا کے ریمیڈی لے لیں. اس وقت ان کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اس کو ڈسچارج کر دے کہ کیونکہ لبرٹی آف دی پرسن از آف primary importance enshrined in the Constitution of Pakistan. تو میرے حساب سے اس وقت ان کو ڈسچارج کرنے کا پاورز ہیں اور ڈسچارج کر دینا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے, ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں مینیج ہوتی ہیں, میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن قانونی پوائنٹ پہ یہ نہ کیس بنتا ہے, انلیگل کیس ہے, اور ڈسچارج ہونے کا کیس بنتا ہے 100% کیس. ناظرین یہاں پر موجود جو لائر ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی, جتنی بھی قانونی سکم تھے وہ انہوں نے بتائی, جتنی بھی دفعات تھیں اس کے متعلق ہم نے ان سے کویشچن کیا وہ بھی انہوں نے
انہوں نے بتایا. اب یہ سیکورٹی جو ہے اس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے. اعظم خان سواتی جو ہیں سابق وفاقی وزیر ریلوے اور سینیٹر, ان کو تھوڑی دیر میں یہاں پر لایا جائے گا اور ان کو سینئر سول جج شبیر بٹی صاحب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کے جو غیر معمولی انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں, ان کی لیگل ٹیم, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو تحریک انصاف کے ٹائیگرز ہیں, عمران خان لور, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن اس پرمیسز سے باہر ہیں. یہاں اس پرمیسز میں اندر آنے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی چونکہ یہ کورٹ کا ایک ایریا ہے اور کورٹ کے ایریا میں جو ہے وہ یہاں پر آپ انٹر نہیں ہو سکتے چونکہ یہاں پر مختلف نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں. اور جی میرے ساتھ اس وقت سواتی صاحب کے جو ریلیٹو ہیں شاہد رفیق صاحب وہ بھی موجود ہیں, کزن ہیں, ان سے بھی میں بات کرتا ہوں. کیا کہیں گے جی اعظم سواتی صاحب کے کیس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینئر نائب صدر ہوں ڈسٹرکٹ مانسہرہ پی ٹی آئی کا. اعظم سواتی صاحب ایک نام ہے جی, فخر ہے پورا ہزارہ ڈویژن کا, پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہے, سینیٹر رہے ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں, تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان جیسے ہانسٹ پارلیمنٹیرین آج تک نہ ہم نے دیکھے, نہ آئیں گے, نہ ہیں, کہ جو اپنی وزارت کے اندر کہ ٹیشو پیپر اور چائے کے کپ کا بھی استعمال نہیں کیا آج دن تک. یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور دوسری بات یہ میں کہوں اس امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں کہ برقع پہن کر یہ بھاگ جائیں گے. یہ مرد مجاہد ہیں, میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں. اس طرح کے ہزاروں ایف آئی آر ہیں, اس پہ ہو جائیں, ہم پہ ہو جائیں, کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہیں ہم اس پہ کوئی فرق بنتا ہے. صرف افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے قوم کے بھی بڑے ہیں, مشر ہیں, ہم پٹھان لوگ ہیں, اور یہ زیادتی ہوئی ہے, ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تمام پاکستان تحریک انصاف کی طرف, ضلع مانسہرہ کی طرف سے, ایبٹ آباد کے ہمارے قائدین موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے آئے ہوئے ہیں, تو ہم مذمت کرتے ہیں اس زیادتی دہشت گردی کا. اور جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, نامنظور کرتے ہیں. اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, نہ ہی پوری ان کی قوم, نہ ہی پاکستان تحریک انصاف, اور نہ ہی مرد مجاہد عمران خان. تو انشاءاللہ یہ عمران خان کا میسج ہے پوری دنیا پہ کہ ہم ہانسٹ لوگ ہیں اور ہانسٹ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری جانیں بھی چلی جائیں تو انشاءاللہ عمران خان اور اعظم سواتی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس ملک میں جو بدماشی بنی ہوئی ہے, جو کرپشن ہے, جو غنڈہ گردی بنی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں, اور اعظم سواتی جیسے نوجوان کر سکتے ہیں, اور باہمت اور ان کا قبیلہ کر سکتا ہے, ان کی پارٹی کر سکتی ہے, اور ان کے لوگ کر سکتے ہیں. میں اسی پہ یہ کرتا ہوں کہ یہ مذمت کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف سے, ہزارہ ڈویژن کی طرف سے, کہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ 100 موٹو ایکشن لیا جائے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. اچھا سر, لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجیے گا, اعظم سواتی صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی, کو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا؟ سر کسی آدمی کو بھی ملاقات کے لیے نہیں چھوڑ رہے, پورا پیرا بیٹھا ہوا ہے ان پہ. بلکہ اس طرح اس ایف آئی آر سینٹر میں ہم آتے جاتے رہے ہیں, بعض لوگوں کے ساتھ بھی, اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہم آتے رہے, لیکن ان پہ پورا پیرا بٹھایا ہوا ہے. تقریباً 1 میل 2 میل کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایف سی تعینات ہے, اور ایف آئی اے تعینات ہے, اور فورسز تعینات ہیں, تو کسی کو ملنے ابھی تک نہیں دیا, نہ ہی ان کی کسی سے بات ہوئی ہے. میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میڈیا کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو انہوں نے اس دن اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب میرے ساتھ ایجنسیز نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ بھاگنے والے جو بھاگ گئے, انہوں نے 6 ہفتے کا فیک میڈیکل رپورٹ دے کہ وہ بھاگ گئے, آج 3را سال ہے, وہ تو آنے والے نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ عمران خان کے جو سپاہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھاگیں گے. یہ میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو اسی حوالے سے میڈیکل ان کے ملنے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دن قبل جب ریمانڈ دیا گیا تو یہاں پر یہ بات طے ہوئی آئی او سے, اور 2 آئی او تھے, اس میں ایک منیف صاحب تھے, ایک عامر سہیل صاحب تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم میڈیکل کرانے لے کے جا رہے ہیں پیمز میں, اور اس میں ڈائریکشن لکھا ہوا تھا کورٹ میں کہ پیمز لے جائیں. اب کلیئر کٹ اس میں ڈائریکشن نہیں تھی, شاید اس کا فائدہ اٹھایا, وہ بعد میں بات کروں گا. انہوں نے کہا او پی ڈی پہنچے, کیونکہ ڈاکٹر بابا روان صاحب جو ہمارے سینئر لائر ہیں, انہوں نے 5 لائرس کو کہا کہ جناب آپ اپنی نگرانی میں میڈیکل کروائیں. پیمز میں ان کے کہنے پہ اور ہم رابطے میں رہے, ہم پیمز او پی ڈی پہ پہنچ گئے. جب وہ نہیں پہنچے تو ہم نے کالیں شروع کر دی. ہم نے میڈیکل بورڈ بھی دیکھا, وہاں بھی نہیں ملے.
फिर हम एमरजेंसी में भी गए, मुख्तसर है कि वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। फिर मैंने कॉलें की इन दोनों को, दे वर नॉट अटेंडिंग माई कॉल। फिर मैंने कानूनी तरीके से इख्तियार करते हुए फिर नेक्स्ट मैंने मैसेज किया ताकि रिकॉर्ड आ जाए। मैंने कहा कि जनाब आपने मुझे बुलाया, भेजा, मैं आ गया, उसके बाद आप अटेंड नहीं कर रहे, मैं मैसेज कर रहा हूँ, मुझे बताएं कि आप कब लेकर आ रहे हैं, अभी तक आप नहीं आए। मुख्तसर है कि पहले उन्होंने दे बीट अबाउट द बुश एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने कहा, जब उनके पास कुछ चारा नहीं रहा तो उन्होंने कहा जनाब हम तो नहीं आ रहे, हम तो जो है ना G13 चले गए। अब ज़रा डायरेक्ट तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा उधर आके, उन्होंने कहा नहीं जी आपको अलाउ नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने 2 पिटिशन मैंने खुद लिखी फटाफट आकर। एक कहा, उन्होंने बताया कि जनाब बीमार है, उनकी लाइफ को खतरा है क्योंकि 74 साल के हैं, इनके भतीजे थे शायद, हाँ अहमद शहरियार, उनके थ्रू मैंने 2 पिटिशन फाइल की कि जनाब ये 74 इयर्स के बूढ़े सेनेटर हैं जो जिनको हार्ट पेशेंट है और 3 स्टेंट पड़ चुके हैं, तो इनको मैं हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। और फिर दूसरा मैंने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की जो आज भी उस पर भी डिस्कस होगी कि इन्होंने वायलेट किया, लेकिन फिर जज साहब ने उस पर कैटेगरी की आर्डर लिखा कि आज वर्किंग डे में आपने प्री जो रिमांड के बाद जो आपने है वो आपने आज करना है। तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। मैं फिर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आजम स्वाति जो है उनको कोर्ट में जो है वो लेके आ रहे हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि वो तमाम मनाज़र जो है वो बराह रास्त दिखाएं। यहाँ पर इस जगह पर इंतज़ार हो रहा था, लेकिन दूसरे रास्ते से जो है उनको कोर्ट लेके जाया जा रहा है। इस वक्त उनको सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया जा रहा है और इस वक्त आप ये तमाम मनाज़र बराह रास्त देख सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर तमाम मीडिया मौजूद था, लेकिन आज़म स्वाति जो हैं उनको इस तरफ से जो है वो लाया जा रहा है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज़म स्वाति जो हैं उनको लेके आया जा रहा है इस वक्त सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी साहब की अदालत में। और आप देख सकते हैं कि FIA जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये आज़म स्वाति जो हैं उनको पेशी के लिए लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज़म स्वाति जो है इस वक्त कोर्ट में पेशी के लिए आ चुके हैं। FIA की टीम उनके साथ मौजूद है, FIA साइबर क्राइम विंग। देख सकते हैं इस वक्त ये आज़म स्वाति आप देख सकते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। आज़म स्वाति को इस वक्त सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया जा रहा है और वो पहुंचे हैं। अभी अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अदालती कार्रवाई के बाद जब वो पेशी के बाद वापस रवाना होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम मनाज़र भी जो है वो बराह रास्त आपको दिखा सकें। नाज़रीन, इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ डिजिटल से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सियासतदान के साथ जाती हुई है, हम पौधे हुकूमत ना मंजूर। ये चोर है सारे, 12 पार्टियां मिली हुई है, शब्द कहते हैं